बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। अल-कुद्स से सुन लो हम आ रहे हैं, फाइनल जंग का तबल बज चुका है। तुर्की और इसराइल आमने सामने आ चुके हैं। पहली बार 10 मुसलमान मुल्कों का नया फौजी इत्तिहाद बन चुका है और पहली मर्तबा 18 लाख टर्किश और इजिप्शियन फौज इकट्ठी हो चुकी है और पहली मर्तबा तुर्की और मिस्र की फौजें आमने सामने इकट्ठी जमा हो चुकी हैं और तुर्की और मिस्र के दरमियान नए फौजी मुआहिदों से इसराइल के अंदर बेचैनी और इस्तिराब फैल चुका है और ईरान के खिलाफ इसराइल ने नया महाज खोल दिया है। लबनान को फतह करेंगे, लबनान से नहीं निकलेंगे, लबनान में हमारी फौजों की मौजूदगी ईरान को तमाचा है। इसराइली वजीर आजम ने ईरान को नया चैलेंज दे दिया है। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर ग्रेट गेम चल रही है, नई हलचल मची हुई है और सूरत हाल एक तरह से इसराइल के लिए काफी इज़्तिराब और परेशानी की है। अगरचे इसराइल भी बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन इसराइल के रास्ते रोकने के लिए तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब और ईरान और पाकिस्तान जैसे मुल्क भी बहुत कुछ कर रहे हैं। पहले आप जरा खबरें सुनते जाएं, फिर उसके बाद आपको नतीजे का पता चलेगा, यानी हो क्या रहा है। ऐसी सीक्रेट गेम तुर्की ने शुरू की है जो शायद किसी को नजर नहीं आ रही है, लेकिन तुर्की अपने दाव पेच से वो उस्मानी रास, वो उस्मानी सल्तनत की दौर की चालें जो आज से पहले नहीं चली गई, शायद उन चालों का इस्तेमाल करके तुर्की बहुत कुछ कर रहा है। मैं ये सब चीजें आपके सामने एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले आप जो ताजा तरीन खबरें हैं वो सुनते जाएं। पहली खबर यह है कि गजा से सबको निकाला जाएगा और वॉलंटियरली रजाकराना तौर पर गजा के लोगों को गजा से डिस्प्लेस करने का मंसूबा है। इसराइल के अंदर इसी हवाले से एक अहम मीटिंग भी हुई है जिसमें इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ और दीगर शेन बेट और दीगर खुफिया इंटेलिजेंस इदारों के लोग भी शरीक हुए हैं, फौजी हुकाम भी शरीक हुए हैं। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि गजा से गजा के लोगों को निकालने का ये जो प्लान है ये आर्जी तौर पर रुक गया था, लेकिन अब इस पर तेजी से अमल किया जाएगा ताकि सारा गजा खाली हो जाए और फिर इसराइल को मुकम्मल तौर पर गजा पर कंट्रोल करने का इख्तियार मिल जाए। इसराइली वजीर साइंस ने मीडिया पर बैठकर यह बात अलल ऐलान कही है कि हमें गजा से लोगों को निकालना है ताकि गजा पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाए और गजा पूरा का पूरा ये इसराइल के पास चला जाए। एक तो ये खबर है। दूसरी खबर आप सुन लें। अल जजीरा ने आज अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गजा पर इसराइल की बमबारी होती है और गजा में इसराइली बमबारी में जो पुलिस एहलकार है वो टारगेट होते हैं, निशाना बनते हैं। यानी गजा की जो सीज फायर है उस पर अमल नहीं हो रहा और इसराइल 70% इलाके पर कब्जा भी कर चुका है और मजीद पेशकदमी भी कर रहा है। अब जरा ये तीसरी खबर आप सुने कि इसराइल का मशहूर मीडिया है द यरूशलेम पोस्ट, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इसराइल को अगर ताकतवर बनाना है तो दुनिया भर में बसने वाले यहूदियों को आलिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाना होगा। आलिया प्रोग्राम इसराइल का वो प्रोग्राम है जिसमें वो दुनिया भर में बसने वाले यहूदियों को कहते हैं कि आओ अपना मुल्क छोड़कर तुम इसराइल में आबाद हो जाओ। खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए जो दिया गया मुल्क है वो इसराइल ही है, लिहाजा तुम इसराइल के अंदर आकर आबाद हो जाओ, बाहर से निकलो, यहां आकर आबाद हो जाओ। इसे कहा जाता है आलिया प्रोग्राम, यानी बाहर से बसने वाले यहूदियों को पकड़ पकड़ कर इसराइल के अंदर लाकर आबाद कराना। अब द यरूशलेम पोस्ट ने लिखा कि इसराइल तब मजबूत होगा जब बाहर से लोग हिजरत करके, यानी हिजरत का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन वो आलिया प्रोग्राम कहते हैं कि वो बाहर से आकर यहां मुंतकिल हो जाएंगे, तो ताकि इसराइल मजबूत हो जाए, इसराइल की सिक्योरिटी मजबूत हो जाए। मसला क्या है? मसला यह है कि पिछले 2.5 सालों में जंगों की वजह से इसराइल से बहुत से लोग छोड़कर चले गए, हजारों नहीं लाखों की तादाद में। अब इसराइल की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो तेजी से गिर रही है, डिक्लाइन है और इसराइल छोड़कर लोग जा रहे हैं, तो जाहिर है। और उसमें फिर ब्रेन ड्रेन, यानी वो तबका जो पढ़ा लिखा है, जो बहुत कुछ कर सकता है, वो सारे लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं जंगों की वजह से। इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर नहीं है, पॉलिटिकल जो वायलेंस है वो भी बहुत ज्यादा है, यानी सेकुलर, लिबरल और मजहबी कट्टर किस्म के लोग आमने सामने हैं। तो अब इसराइल के अंदर आबादी कम हो गई है और वो बाहर से लोगों को मंगवा रहे हैं। अब सवाल यह है कि गजा से इसराइल लोगों को निकालना चाहता है। अब गजा में 20 लाख लोग बसते हैं, अब 20 लाख लोग कहां जाएं? जो प्लान है इसराइल का वॉलंटियरली गजा से लोगों को निकालने का, उसमें कोई मुल्क दुनिया का तैयार नहीं है जो गजा के लोगों को अपने यहां आबाद कर ले। जाहिर है इतनी बड़ी आबादी को कौन आबाद कर सकता है? यूरोप अपने यहां मुहाजिरीन का, यानी वो रेफ्यूजीज जो बाहर से आकर यूरोप में आबाद होते हैं, उनके बहरान से दो चार है। आपको पता है बरतानिया से लोगों को पकड़ पकड़ कर अफ्रीकी मुल्कों में भेजा जा रहा है और खुद अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाबंदी लगाई है कि अमेरिका के अंदर मैक्सिको के लोग नहीं आ सकते हैं, बाहर से लोग आकर अमेरिका में आबाद नहीं हो सकते हैं।
تو امریکہ اور یورپ اپنے ہاں کسی ملک کے باہر کے شہری کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے 20 لاکھ غزہ کے لوگوں کو نکالنے ہیں. کیا یہ لوگ کہاں جا کر آباد ہوں گے؟ کس ملک میں جائیں گے؟ تو اس کے لیے اسرائیل نے ایک منصوبہ بنا رکھا ہے کہ صومالی لینڈ کا میں ذکر اپنے ویلاگز میں پہلے کر چکا ہوں. آپ کو پتا ہوگا کہ صومالیہ سے الگ ہونے والی جو ریاست ہے جسے باغی اسٹیٹ کہا جاتا ہے، صرف اسرائیل نے اس کو تسلیم کیا ہے. اس ریاست میں غزہ کے 18 سے 20 لاکھ لوگوں کو منتقل کر دیا جائے. اور یہ منصوبہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے پھر جو باقی فلسطین کے علاقے ہیں جیسے ویسٹ بینک کے علاقے ہیں وہ سارے پھر وہاں سے بھی لوگوں کو نکال دیا جائے گا. جب ایک منصوبہ پورا ہوگا تو دوسرا بھی پورا ہوگا. اقوام متحدہ کیا کہتی ہے؟ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں کہ نہ غزہ سے نہ ویسٹ بینک سے کہیں سے فلسطینیوں کو نہیں نکالا جائے گا. دنیا میں کہیں بھی کسی بھی زمین پر بسنے والے لوگوں کو جبرن نہیں نکالا جاتا ہے، لیکن اسرائیل اس پر تلا ہوا ہے. بہرحال اب یہ تو غزہ کا مسئلہ ہے، اور یہ اسرائیل کی آپ دیکھ لیں خود وہاں کی آبادی بھاگ رہی ہے، باہر سے وہ لوگوں کو منگوا رہے ہیں اور یہاں غزہ کے لوگوں کو نکالنے کو تیار ہیں. یہ دراصل حقائق اور دنیا کو بے وقوف بنانے کی کوشش ہے. اب ذرا آپ ایک اور خبر سن لیں کہ امریکہ بھر میں فلسطین کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ چل رہا ہے. اب جو فیفا کا ورلڈ کپ ہے یہ بنیادی طور پر اس کے میچز جو ہیں وہ امریکہ میں ہو رہے ہیں. اب آج بھی ایران اور مصر کا فٹ بال کا میچ تھا. اس میچ میں فلسطین کے جھنڈے لہرائے گئے. ایرانی جو سپورٹرز تھے یعنی جو شائقین تھے انہوں نے بھی فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، اور مصر کے لوگ بھی فلسطین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، انہوں نے بھی مصر کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے. اور سب سے خاص بات، بوسنیا ہرزیگوینا یہ یورپ کا چھوٹا سا مسلمان ملک ہے. وہاں کے لوگوں نے تو ایک بہت بڑی پریڈ کی ہے، یعنی مارچ نکالا ہے. اس میں انہوں نے فلسطین کے جھنڈے بھی لہرائے اور کہا کہ فلسطین کو آزاد کیا جائے. یعنی جو فری پیلسٹائن کا جو نعرہ ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ امریکہ کے اندر واشنگٹن کے اندر یہ بلند ہوا ہے. اب آپ تصور کریں کہ وہ فلسطین، وہ غزہ جس کے بارے میں پہلے بہت کم دنیا جانتی تھی، وہ پچھلے 2.5 سالوں میں نیتن یاہو کی حکومت اور اس کے سیاسی ہرکاریوں کی وجہ سے اتنا زیادہ فلسطین کا مسئلہ اجاگر ہوا ہے کہ اب دنیا کے 160 سے 70 ملک فلسطین کا قضیہ نہ صرف بیان کرتے ہیں بلکہ 170 ملک فلسطین کو ریکگنائز کرتے ہیں. یورپ کی ساری ریاستیں اب ریکگنائز کرنے لگ گئی ہیں سوائے چند ایک کے. اور اسرائیل کہتا ہے، اسرائیل کے جو متشدد وزیر خزانہ ہے سموٹرچ اور وزیر جو بن گویر ہے قومی سلامتی کا، وہ کہتا ہے کہ ہم ویسٹ بینک کو بھی یعنی فلسطین کی ریاست نہیں بنانے دیں گے، ویسٹ بینک میں مزید یہودی آباد کاریاں کریں گے. تو اس سے آپ تصور کر لیں امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، دنیا بھر میں فلسطین کے جھنڈے بلند ہو رہے ہیں اور اسرائیل فلسطین کا نام مٹانا چاہتا ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل بھی ممکن نہیں ہے. بہرحال اب ذرا آپ خبر سنیں لبنان کے حوالے سے. لبنان میں 4 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں. اسرائیلی فوج نے اعلان کر دیا ہے جو اسرائیلی فوجی وہاں موجود ہیں جنوبی لبنان میں وہ کسی نہ کسی واقعے میں متاثر ہو کر زخمی ہو رہے ہیں. یہ اسرائیلی فوج نے بتایا ہے. لبنان سے آج 6 فارمرز کو یعنی جو وہاں کے کسان تھے ان کو اسرائیل نے اغوا کر لیا ہے، جو کہ صریحاً جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے. امریکہ نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ کرایا ہے اور اس معاہدے میں اسرائیل کی فوجیں جزوی طور پر نکلیں گی بعض جگہوں سے اور مکمل انخلا نہیں ہوگا. نیتن یاہو کا بھی بیان آیا ہے کہ یہ جو لبنان میں لبنانی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا ہے یہ دراصل ایران کو تماچا ہے، اور ایران کو اس سے پتہ چل گیا ہے کہ وہ اسرائیل کو پکڑنا چاہتا تھا، یعنی لبنان کی سرزمین سے دبوچنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا. اور نیتن یاہو نے کہا کہ ہم حزب گروہ کو مکمل طور پر ختم کریں گے، یعنی ایران نواز جو گروہ ہے جس کو اسرائیل دہشت گرد گروہ بھی کہتا ہے. تو اب لبنان میں احتجاج ہو رہا ہے، صورتحال وہاں پر بہت زیادہ خراب ہے، لیکن اسرائیل جو معاہدہ کیا اس پر عمل ہی نہیں کر رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ابھی 15 گھنٹے پہلے یہ معاہدے کا اعلان ہوا ہے. آپ دیکھ لیں گے کہ اگلے چند گھنٹوں میں یا اگلے 2 دنوں میں اسرائیل لبنان پر کس طرح کے حملے کرتا ہے. یعنی جو حملے روکنے کی بات ہے وہ برائے نام ہی ہے. جیسے امریکہ نے ایران کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آج کے بعد ہم ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے، لیکن آج ایران کے اوپر امریکہ نے بمباری کر دی ہے. تو مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے وہ اسرائیل کی وجہ سے وہ بہت زیادہ متاثر ہے، بہت زیادہ خراب ہے. اب ذرا بات کرتے ہیں اس خبر کے بارے میں جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا. ان ساری خبروں کو ذہن میں رکھیں اور اب یہ خبریں سنیں کہ آج پہلی مرتبہ جو ترکی کا آرمی چیف ہے جس کا نام ہے جنرل سلجوق بیرکدار اوغلو، ترکی آرمی چیف جنرل سلجوق بیرکدار اوغلو آج پہلی مرتبہ مصر پہنچے ہیں. ان کا بڑا شاندار استقبال مصر میں ہوا ہے. اگر آپ مصر اور ترکی کو دیکھیں گے تو مشرق وسطیٰ کے سارے ممالک میں اگر کوئی طاقتور ملک ہے تو وہ ترکی ہے اور پھر مصر ہے. یعنی 2 مسلمان ملک ہیں. ویسے تو مشرق وسطیٰ کے اگر آپ مسلمانوں کی لسٹ دیکھیں، میں گنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، آپ کو ذرا یہ معاملہ یاد ہو جائے. جیسے سعودی عرب ہے، کویت ہے، قطر ہے، بحرین ہے، UAE ہے، سلطنت عمان ہے. 6 تو یہ عرب ملک ہو گئے. 7واں ملک ہے اردن، 8واں ملک ہے عراق، 9واں ملک ہے لبنان، اور 10واں ملک ہے فلسطین، اور 11واں ملک ہے شام سیریا، اور 12واں ملک ہے ایران، وہ بھی مڈل ایسٹ کا حصہ بنتا ہے.
اور پاکستان بھی مڈل ایسٹ کے ساتھ ہی شمار ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یمن ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں سوڈان ہے, اور اسی طرح سے صومالیہ ہے جو کہ مسلمانوں کا بڑا ملک ہے, اگرچہ وہ افریقہ میں شامل ہوتا ہے لیکن وہ بھی مڈل ایسٹ کے اندر ہی جڑا ہوا ہے. تو یہ جو 15 سے 20 ملک ہیں مسلمانوں کے, ان سب کو اسرائیل نے اپنے آگے لگا رکھا ہے. یعنی سادہ لفظوں میں اسرائیل کہتا ہے کہ میں طاقتور ہوں, میں بادشاہ ہوں, تم سب کو میری بات ماننی ہوگی, میری بیعت کرنا ہوگی. لیکن اب ان چالوں کو الٹا کرنے کے لیے ترکی نے ایک ایسی چال چلی ہے کہ خود اسرائیل مضطرب ہو چکا ہے, پریشان ہو چکا ہے. کیسے؟ مصر کے ساتھ ترکی کے تعلقات بڑھ رہے ہیں. مصر کے پاس 9 لاکھ فوج ہے اور ترکی کے پاس بھی 9 لاکھ فوج ہے, تو یہ 18 لاکھ فوج بنتی ہے. ترکی اور مصر ایک دوسرے کو فوجی طور پر سپورٹ کر رہے ہیں, ہتھیاروں میں سپورٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ترکی نے اپنے ڈرونز اور جنگی ٹینک اور جنگی جہاز تک مصر بھیجے ہیں. اب آپ پہلی خبر کو دیکھیں کہ اگر غزہ سے فرض کریں لوگوں کو نکال دیا جائے تو اسرائیل پورے غزہ کو اپنی تحویل اور کنٹرول میں لے لے گا. اسرائیل کی جو فوجیں ہیں وہ مصر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. غزہ پر قبضہ کر کے رفح علاقے پر اسرائیل نے بہت بڑی فوجی چھاونی مصر کے بارڈر پر بنا لی ہے. مصر کو خطرہ ہے کہ اب غزہ کے بعد اسرائیل صحرائے سینا لے لے گا. صحرائے سینا بہت بڑا رقبہ ہے, صحرائے سینا پہلے بھی اسرائیل چھین چکا ہے مصر سے. تو مصر نے ترکی کے ساتھ اپنی ملٹری جو پوزیشن ہے وہ مضبوط کر لی ہے. اور پھر سمندر کے کنارے جو گیس کے نیچرل ذخائر ہیں, اب مصر, بہت سے لوگوں کو یہ بات شاید سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں مصر کا تو اسرائیل سے تعلق ہے, مصر کبھی بھی اسرائیل کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. نظر کام تعلق تو امریکہ کا بھی اسرائیل کے ساتھ ہے, لیکن آج کل آپ دیکھ لیں امریکہ اور اسرائیل میں کتنے اختلافات ہیں, کتنے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں. تو سیاست کے اندر یا پھر ریاست کی جو سوچ ہوتی ہے یا بقا ہوتی ہے یا اس کے مفاد ہوتے ہیں وہ الگ الگ بدلتے رہتے ہیں, وہ لمحہ بلمحہ بدلتے رہتے ہیں. مصر کو پتہ ہے کہ اسرائیل رفح کے بعد صحرائے سینا پر قبضہ کرے گا, اور اسرائیل جو سوئز کنال ہے یعنی نہر سوئز جسے کہا جاتا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے خلیج عقبہ سے ایک نئی نہر بنائے گا جسے بن گوریون نہر کہا جاتا ہے. یعنی جو 20 ارب ڈالر سالانہ مصر نہر سوئز سے لیتا ہے وہ ڈالر اسے نہیں ملیں گے, اور اسرائیل اس کی جگہ پر غزہ کے اندر سے گزار کر ایک نہر بنائے گا اور دنیا کو کہے گا کہ یہاں سے جہاز گزارو, اور اس روٹ پر اسرائیل قبضہ کر لے گا. اور اس کے علاوہ جو فلسطین کے لوگوں کو نکالنا ہے یہ مصر کو قبول نہیں ہے. تو مصر اور ترکی اکٹھے ہو گئے ہیں, اور مصر نے ترکی کی فوج کے ساتھ تعلقات کو بڑھا لیے ہیں. یہ 20 سال کے بعد پہلی بار ہے کہ ترکی کا آرمی چیف مصر آیا ہے. آپ کو پتا ہے پچھلے 15 سال تک مصر اور ترکی کے تعلقات خراب رہے ہیں, ان کے آپس میں تعلقات ہی نہیں تھے. محمد مرسی جو حکومت تھی اس کا تختہ الٹنے کے بعد عبد الفتاح سیسی کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے ترکی کے, لیکن اب انہوں نے اپنی پالیسی چینج کی ہے خطے کے حالات کی وجہ سے. تو مصر اور ترکی کا اکٹھا ہونا یہ اسرائیل کو چبھ رہا ہے. چنانچہ اسرائیل کا میڈیا آپ اٹھا کر دیکھ لیں, مختلف میڈیا پر رپورٹیں چھپ رہی ہیں کہ مصر ہمارے ساتھ جنگ کرنے والا ہے, اور جو معاہدہ ماضی میں مصر نے کیا تھا اسرائیل سے وہ ٹوٹنے والا ہے. اور پھر آپ ترکی کی اسٹریٹجی دیکھیں, ایک طرف شام میں ترکی نے اپنی فوجیں کھڑی کر دی ہیں, اور اب یہاں جنوب کے اندر مصر میں ترکی اپنی فوجیں کھڑی کر رہا ہے. اب مصر کو صومالی لینڈ میں اسرائیلی فوجی اڈے بننے سے بہت زیادہ خطرہ ہے. آپ کو پتا ہے صومالی لینڈ جو صومالیہ سے الگ ہونے والی ریاست, باقی جس کو ریاست کہا جاتا ہے, وہاں اگر اسرائیل کے اڈے بن جاتے ہیں تو مصر کا جو نہر سوئز کا روٹ ہے یہ اسرائیل کی چنگل میں مٹھی میں آ جائے گا. اور پھر آپ جانتے ہیں اسرائیل کا نظریہ ہے دریائے نیل سے دریائے فرات تک, یعنی گریٹر اسرائیل کو کس کو کہا جاتا ہے کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک. تو دریائے نیل ہے ہی مصر کے پاس, تو مصر کو پتا ہے کہ ہم ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں, مصر اسرائیل پر بھروسہ نہیں کرتا ہے. تو اب مصر نے ترکی کے ساتھ تعلقات بنا لیے ہیں, اور ترکی نے مصر میں فوجیں کھڑی کر دی ہیں. صومالیہ کے اندر فوجی اڈا بہت بڑا بنا رکھا ہے, اور ترکی جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر فوجیں بھیج رہا ہے, قطر میں فوجی اڈا ہے, اور اسی طرح سے عراق کے ساتھ بھی فوجی تعاون, کویت, باقیوں کے ساتھ بھی. یہاں پر پاکستان اور ایران کی جو پوزیشن ہے وہ ترکی, سعودی عرب, مصر کے ساتھ ہے. اب ماضی میں مصر اور ایران کے تعلقات نہیں تھے, لیکن اب ہیں وہ تعلقات. تو یہ میں ساری چیزیں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو مشرق وسطیٰ کا, مڈل ایسٹ کا پورا نقشہ سمجھ میں آ جائے. تو اس وقت جو فائنل ایک لڑائی ہے اس کی گویا تیاری چل رہی ہے, اور بار بار مصطفیٰ چفتچی جو کہ ترکی کے وزیر داخلہ ہیں, ہم اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں, اس نے تو کھل کر یہ اعلان کیا کہ اے القدس ہم نہیں بھولے ہیں آپ کو, ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں. اور مصطفیٰ چفتچی جو کہ ترکی کے صدر طیب اردوان کی حکومت کا وزیر داخلہ ہے, اس نے یہ اعلان کیا کہ میں القدس کا گورنر بننا چاہتا ہوں, اور ضرور یہ وقت آنے والا ہے میں القدس کا گورنر بن جاؤں گا. اور ترک وزیر خارجہ اور اسی طرح سے ترکی کے باقی جو لیڈرز ہیں وہ بھی اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں خوب بیانات دے رہے ہیں, اور خوب وہ پالیسیز کا بھی اعلان کر رہے ہیں. اردگان خود کہہ رہے ہیں کہ اے فلسطین, اے القدس, اے غزہ, ہم آپ کو نہیں بھولے ہیں.
تو اب یہ ایک گرینڈ گیم ہے، ایک بہت بڑی گریٹ گیم ہے، اور اس کے اندر اسرائیل مضطرب ہے، پریشان ہے۔ اب اسرائیل اپنی چالیں چل رہا ہے، ترکی اپنی چالیں چل رہا ہے، کون جیتے گا یہ وقت بتائے گا۔ اسرائیل پورا زور لگا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ میں جنگ دوبارہ چھڑ جائے، کیونکہ جیسے ہی یہ جنگ چھڑے گی تو اسرائیل کو لبنان پر، غزہ پر اور دیگر علاقوں پر قبضہ کرنے کا بآسانی موقع ملے گا، اور اسرائیل اپنے نظریات کو وسعت دینے کی فکر میں اسی وجہ سے ہے تاکہ ایران اور امریکہ کی جنگ شروع ہو، اور ایران کی جنگ کے شروع ہوتے ہی پھر عرب ملکوں کا امن اور سکون بھی تباہ ہوگا، اور اسرائیل پھر اپنے آپ کو عرب ملکوں کی بجائے مشرق وسطیٰ کا طاقتور ملک ثابت کر سکے گا۔ یہ ایجنڈا ہے، یہ ہدف ہے۔ چنانچہ آج کی آپ خبر دیکھ لیں، سب سے پہلے آپ یہ خبر دیکھیں جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے، وہ یہ ہے کہ امریکی رکن کانگریس، امریکہ کی پارلیمنٹ ہے جسے کانگریس کہا جاتا ہے، اس کا جو رکن ہے، سہاس اس کا نام ہے، اس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے جو آج ایران پر بمباری کی ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، جنگ ابھی باقی ہے اور لڑائی ابھی مزید ہوگی۔ اور یہ بھی کہا کہ دراصل عارضی طور پر جو MOU سائن ہوا ہے، یہ جو معاہدہ ایران اور امریکہ کے بیچ ہوا ہے، یہ عارضی معاہدہ ہے، اور یہ دراصل ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ایک خفیہ پلاننگ ہے، اور وہ خفیہ پلاننگ یہ ہے کہ الیکشن گزر جائے اور الیکشن کے بعد پھر ایران کے ساتھ نمٹیں گے۔ یعنی امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں نومبر میں، اور اسرائیل میں الیکشن ہو رہے ہیں اکتوبر میں، تو یہ دونوں یعنی نیتن یاہو اور ٹرمپ ان دونوں الیکشن میں ہار سکتے ہیں، تو الیکشن کو گزارنے کی خاطر اس جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے روکا گیا ہے۔ یہ جنگ دوبارہ ہوگی اور بڑی خطرناک ہوگی، یہ امریکی رکن پارلیمنٹ کانگریس کے رکن کا بیان ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت ایران کی طرف سے شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے امریکہ پر کہ وہ اپنی فوجیں وہاں سے نکال لے، یعنی امریکی اڈے ختم کرے، امریکہ کی فوجیں جو ایران کے آس پاس ہیں ان کو وہاں سے نکالیں۔ 14 نکاتی جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے میں امریکی فوج کو ایران کے اطراف سے نکلنا ہے، لیکن امریکہ کا باہری بیڑا ابراہم لنکن بھی موجود ہے، امریکہ کے ڈسٹرائر جہاز بھی موجود ہیں، اور امریکہ ایران پر بمباری بھی کر رہا ہے۔ تو یوں یہ معاملہ اب مزید پیچیدہ اور خطرناک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، آج کی جو ایک اور خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ایران نے GCC کنٹریز کا امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ جو اجلاس ہوا ہے، اس کا جو اعلامیہ ہے اسے مسترد کر دیا ہے۔ بحرین کے اندر منامہ میں 2 دن پہلے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی 6 گلف ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ مشترکہ میٹنگ ہوئی تھی، جس کے بعد ایک اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ ایران کو اپنے نظریات آس پاس کے خطوں میں فروغ دینے سے گریز کرنا ہوگا، ایران کو دھمکیاں اور حملے کرنے سے باز رہنا ہوگا، اور ایران کو آبنائے ہرمز بھی مکمل طور پر فری کھولنا ہوگا۔ تو ایران نے کہا کہ امریکہ کون ہوتا ہے جو ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑائے؟ امریکہ کی وجہ سے ہی اس خطے کے مسائل ہیں، امریکہ یہاں سے چلا جائے، اپنے اڈے بند کرے اور یہاں سے نکل جائے۔ امریکہ کی بجائے خود یہ جو ممالک ہیں، ریجنل کنٹریز ہیں، یہ اپنے فیصلے خود کریں گے امریکہ کون ہوتا ہے۔ اور ایران نے عرب ملکوں پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ اپنے ملک میں امریکی اڈوں کو ختم کر دیں اور امریکی فوجیوں کو وہاں سے نکال دیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، آج کی ایک اور خبر میرے سامنے موجود ہے کہ UAE کے وزیر خارجہ نے آج پہلی بار ایرانی وزیر خارجہ کو فون کیا ہے۔ عبداللہ بن زائد UAE کے وزیر خارجہ کا نام ہے، انہوں نے فون کیا ہے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو، اور یہ پہلی فون کال ہے جب سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کا خاتمہ ہوا ہے، اور شاید اس سے پہلے کوئی 1 یا 2 بار فون پر بات ہوئی ہو۔ پچھلے 4 مہینوں میں UAE کے طرف سے کوئی رابطہ زیادہ تر ایران کے ساتھ نہیں رہا، لیکن اب ایران اور UAE کے درمیان افہام و تفہیم ہوا ہے، بات چیت، معاملات طے ہوئے ہیں، ڈپلومیسی اور سفارتکاری کے دروازے دوبارہ کھولے گئے ہیں۔ UAE کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے ہیں، ایران کو ہمارا احترام کرنا چاہیے، ہم بھی ایران کا احترام کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ایران پہلے UAE کے ذریعے سے دنیا سے تجارت کرتا تھا ایسے ہی اب بھی کرے۔ UAE کے وزیر خارجہ کو ایرانی وزیر خارجہ نے یقین دلایا کہ ہمیں امارات سے، UAE سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم امارات کے اوپر قبضہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم تو پڑوسیوں کی طرح اچھا رہنا چاہتے ہیں، لیکن امارات گارنٹی اور ضمانت دے دے کہ امریکہ کبھی بھی امارات کی سرزمین سے یا اسرائیل کبھی بھی امارات کی سرزمین سے ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ UAE کے وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان گفتگو ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیل کی چیخ و پکار جاری ہے، امریکہ کے اندر جو اسرائیل نواز لوگ ہیں ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو چکی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ عربوں کو تو ایران سے لڑانا تھا، ایران اور عربوں کے درمیان تو جنگ کرانا تھی، یہ تو آپس میں دوستیاں کر رہے ہیں، یہ تو آپس میں صلح کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسرائیل نواز ایک مشہور کٹر قسم کا وہ امریکی تجزیہ کار ہے جس کا نام ہے مارک لیون۔ اس شخص نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ لگائی جس میں یہ مارک لیون کہتا ہے کہ دیکھو، متحدہ عرب امارات جو کہ اسرائیل کا
اتحادی ہے اور پارٹنر ہے اور امریکہ کا بہترین دوست ہے۔ یہ متحدہ عرب امارات بھی ایران کے سامنے سرنڈر کر گیا ہے اور ایران کے ساتھ سفارت کاری کو فروغ دے رہا ہے اور ایران کے ساتھ اپنے مفادات کی خاطر ڈیلیں کر رہا ہے اور ایران کو پیسے دے رہا ہے۔ یہ اب امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ میں مخالف ہو رہا ہے اور خود بھی امریکہ اور اسرائیل کو اڈے دینے سے انکاری ہے اور لڑائی لڑنے سے بھی انکاری ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے کٹر قسم کے فاکس نیوز کے تجزیہ کار نے یہ اپنی پوسٹ کی ہے، جو کہ اسرائیل کا بہت بڑا حامی ہے، جو ایران کی جنگ کو بھڑکانے والے لوگوں میں سے ایک ہے، یعنی وار مونگرز جو ہیں یہ ان میں سے ایک ہے۔ اب اس کو جواب دیا ہے ایک متحدہ عرب امارات کے تجزیہ کار نے جس کا نام زرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے مارک لیون، تم یہ بات سمجھو کہ تمہارے سے پوچھ کر امارات ایران سے تعلق نہیں بنائے گا۔ 3 متنازع جزائر ایران کے ساتھ UAE کے متنازع جزائر پر اختلاف ہے۔ مشترکہ سمندری حدود ہے امارات کی ایران کے ساتھ، ایران اور UAE آپس میں سمندر میں شریک ہے اور اربوں ڈالر کی تجارت ایران اور UAE کے بیچ ہوتی ہے اور سفارت کاری ان ساری چیزوں کے لیے ضروری ہے۔ اور امریکہ کس طرح سے ہمیں تانا دے سکتا ہے جبکہ ہم نے امریکی باہری بیڑے کا ساتھ دیا، امریکی اڈے اپنی سرزمین پر رکھنے کی اجازت دی اور امریکہ کے ساتھ معاہدے کیے اور امریکہ کے کہنے پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ابراہیمی معاہدہ کیا، اور پھر بھی متحدہ امارات کو ایران کے سامنے سرنڈر کہا جاتا ہے اور ایران کا ایجنٹ بتایا جاتا ہے۔ ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنی سیاست کو، اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ متحدہ امارات نے 3 ارب ڈالر ایران کو بھیجے ہیں جہاز میں بھر کر، اور مزید 7 ارب ڈالر سے زائد کی رقم وہ ایران کو دی جائے گی۔ بہت سے اثاثے تھے UAE کے اندر ایران کے جو فریز ہوئے تھے امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے، وہ بحال کر دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح سے قطر نے ایران کو 24 ارب ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے اور 300 ارب ڈالر جو ایران میں سرمایہ کاری کا فنڈ ہے وہ بھی عرب ملکوں کی طرف سے دینے کی ضمانت دی گئی ہے۔ تو سادہ لفظوں میں یہ جو سارے عرب ملک ہیں یہ ایران کے ساتھ صلح کے لیے، بات چیت کے لیے، ڈیل کے لیے تیار ہو چکے ہیں، لیکن اسرائیل آگ لگا رہا ہے کہ یہ صلح کیوں ہو رہی ہے، یہ اختلاف کیوں نہیں ہوتا ہے، یہ لڑائی کیوں نہیں ہوتی ہے، اسی لیے دوبارہ جنگ کو بھڑکانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب ایران پر جو حملے ہیں جیسے کہ آج ہوا ہے جزیرہ گروک پر یا سیریک پر، یہ جو حملہ ہوا ہے اس حملے کے پیچھے اسرائیل کے خفیہ منصوبے ہیں اور وہ منصوبے بڑے خطرناک ہیں۔ بہرحال میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھوں گا، ایران کے اندر جو ہارڈ لائنرز ہیں، جو بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں، جو حکومت کے قریب بھی ہیں، یعنی ایران میں 2 طرح کے لوگ حکومت کر رہے ہیں، ایک سخت گیر لوگ جن کو ملا کہا جاتا ہے، یعنی وہاں کے جو سخت گیر جو مذہبی پیشوا ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو ماڈریٹ قسم کے ہیں جن کو سیکولر بھی عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے یا اصلاح پسند کہا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال جو آج میرے سامنے خبر ہے کہ ایران کے ایک سخت گیر عالم ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اسرائیل پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھروسہ کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ دیکھو امریکہ نے ایران کے اوپر آج پھر بمباری کر دی ہے، اس لیے ایران کے ساتھ جو مذاکرات کرنے والے ہیں ان کو بھی یہ بات سوچنی ہوگی کہ وہ مذاکرات نہ کریں۔ اگر پھر بھی کوئی مذاکرات کرتا ہے تو یہ مذاکرات کرنے والے دراصل پس پردہ خفیہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یعنی ایران کے اندر مذاکرات کرنے والوں کو جو سخت گیر قسم کے لوگ ہیں وہ انہیں یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک خطرناک قسم کے ایران کے اندر بھی تقسیم ہے۔ ظاہر ہے ایران کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ہارڈ لائنر ہیں، تو وہ امریکہ پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو جب تک کہ امریکہ اپنی فوجیں نہیں نکالے گا، جب تک کہ امریکہ ایران پر حملے بند نہیں کرے گا۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ چین نے اور ایران نے امریکہ کی ڈالر کی بادشاہت کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ جی ہاں، چین نے اور ایران نے امریکہ کی ڈالر کی بادشاہت کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ امریکہ دنیا میں اگر سپر پاور ہے یا امریکہ کی دنیا کے اندر طاقت ہے تو وہ ڈالر کے سہارے ہے۔ اگر آج امریکہ کی ڈالر کرنسی دنیا کی مین عالمی کرنسی نہ رہے، کیونکہ دنیا میں ہر ملک نے جو اپنے ریزرو رکھے ہوئے ہیں وہ ڈالروں میں رکھے ہوئے ہیں، ہر ملک کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بینک کے اندر، اپنے مالیاتی نظام کے اندر ڈالروں کا ریزرو رکھے، تو اب ڈالر چھاپتا ہے امریکہ، اور امریکہ کی جو ڈالر کرنسی ہے اس کے پیچھے اصل میں کوئی ایسٹ نہیں ہے۔ کہنے کو تو بہت سے ایسٹ ہیں، سونا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن حقیقتاً نہیں ہے۔ امریکہ خود 40 ٹریلین ڈالر کا مقروض ہے، یعنی امریکہ پر ہر سیکنڈ میں کئی لاکھ ڈالر قرضہ چڑھ رہا ہے، اور امریکہ ہر سال اپنے قرضے کی مد میں اربوں ڈالر سود ادا کرتا ہے۔ تو امریکہ کے پاس کہاں پیسہ ہے؟ تو امریکہ کی جو ڈالر کی کرنسی ہے وہ دراصل دنیا کی عالمی کرنسی ہے تیل کی وجہ سے۔ دنیا میں جو بھی تیل بکتا ہے وہ ڈالر میں بکتا ہے، اور دنیا میں جب بھی تیل کوئی ملک بیچتا ہے تو وہ پہلے پیسے جو ہیں وہ امریکہ کے بینک میں جاتے ہیں اور وہاں سے پھر مختلف ملکوں کو ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پیٹرو ڈالر نظام تھا، یہ جو ڈالر کے اندر تیل کا بکنا ہے، اس نظام کو چین نے اور ایران نے ختم کرنا شروع کر دیا ہے، اور روس نے بھی ختم کرنا شروع کر دیا۔ کیسے؟
اب یہ جو خبر میرے سامنے ہے یہ امریکی میڈیا وال اسٹریٹ جرنل کی ہے، یہ کوئی عام خبر نہیں ہے، دی وال اسٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ لکھی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ چین تیزی سے ڈالر کی بجائے یوان جو چینی کرنسی ہے اس میں ڈالر کی ادائیگیاں کر رہا ہے۔ یعنی ایران جب اپنا تیل چین کو بیچتا ہے، زیادہ تر موسٹلی جو تیل ہے ایران کا وہ چین ہی کو جاتا ہے، اور جو چین کو ماہانہ بنیادوں پر جو تیل ایران بیچتا ہے وہ آفیشیل جو ڈیٹا ہے وہ 3 سے 4 ارب ڈالر کا، یعنی 12 سے 18 ارب ڈالر کے درمیان سالانہ ایران چین کو تیل بیچتا ہے۔ لیکن دیگر رپورٹس بتاتی ہیں کہ تقریباً 40 ارب ڈالر سے زائد کی جو چیزیں ہیں وہ ایران یا مصنوعات ہیں وہ ایران چائنا کو بیچتا ہے، جس میں گیس بھی ہے، تیل بھی ہے اور قیمتی دھاتیں اور نایاب معدنیات بھی ہیں جو ایران چین کو بیچتا ہے اور اس کے بدلے میں پیسے لیتا ہے ڈالر۔ اب وہ ڈالر کی بجائے اب چین سے یوان کرنسی لے رہا ہے، ڈیجیٹل کرنسی میں پیمنٹ کر رہا ہے۔ اب چین اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے ڈالر کو توڑ رہا ہے اور ایران بھی اپنا تیل ڈالر کی بجائے یوان میں بیچ رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران کی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ امریکی نائب صدر ایران کے ساتھ مذاکرات کیوں کر رہا ہے؟ یہ ڈیل ایران کے ساتھ امریکہ کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ اگر چین ایران سے تیل ڈالر کی بجائے یوان میں خریدتا رہے تو پھر باقی ملک بھی دنیا کے یعنی عرب ملک ہیں جیسے سعودی عرب اور باقی ملک یہ بھی اپنا تیل پھر یوان میں بیچیں گے، ڈالر میں نہیں بیچیں گے، تو ڈالر پھر ختم ہو جائے گا۔ جب ڈالر ختم ہوگا تو امریکہ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، جب امریکہ کی بادشاہت ختم ہوگی تو پھر امریکہ کے لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ 40 ٹریلین ڈالر قرضہ کون ادا کرے گا؟ امریکہ نے جو جنگیں لڑی ہیں، 5 ٹریلین افغانستان میں اڑا دیا، 5 ٹریلین عراق میں برباد کر دیا، اور ابھی جو ایران کی جنگ لڑی اس پر 300 ارب ڈالر امریکہ نے برباد کر دیا، تو پھر امریکہ جنگیں کیسے لڑے گا؟ فوج کو تنخواہیں کہاں سے دے گا؟ مختلف ملکوں میں جو امریکہ نے 800 اڈے بنائے ہوئے ہیں وہ کیسے چلیں گے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت بہت پریشان ہے۔ ایک طرف اسرائیل کا زور ہے کہ جنگ دوبارہ شروع کی جائے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور دوسری طرف یہ دباؤ ہے ایران کا عرب ملکوں کے اوپر کہ امریکہ کے اڈے بھگاؤ، یہاں سے ختم کرو، اور تیسری طرف چین اور ایران نے مل کر اب ڈالر کے اندر تیل کی خرید و فروخت کی بجائے یوان کرنسی میں فروخت شروع کر دیے۔ اب صرف یہ ایران نہیں ہے جو تیل اپنا ڈالر کی بجائے یوان میں بیچ رہا ہے، رشیا بھی ایسا ہی کر رہا ہے۔ رشیا دنیا کا بڑا ملک ہے جو تیل پیدا کرتا ہے، ایران بھی دنیا کے ٹاپ 3 ملکوں میں آتا ہے جس کے پاس تیل زیادہ ہے اور گیس زیادہ ہے۔ تو رشیا اور چین کے تعلقات ہیں، رشیا چین کے یوان میں تیل بیچ رہا ہے، تو یوں ڈالر کی بادشاہت ختم ہو رہی ہے اور امریکی پابندیاں بھی بائی پاس ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہے وہ نظام جس کی وجہ سے امریکہ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ بہرحال ایک اور بڑی خبر آپ کو آخر میں بتائیں گے، لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکہ نے امن معاہدہ کرایا ہے، اور جو معاہدے کی شرائط ہیں وہ ایسی ہیں کہ گویا لبنان اسرائیل کے سامنے سرنڈر کر گیا ہے اور گویا لبنان میں اسرائیلی فوجیں برقرار رہیں گی۔ مختصراً سن لیں جو شرائط ہیں کہ لبنان، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے امریکہ کی نگرانی میں، اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ حملے ایک دوسرے پر ختم کر دیے جائیں گے، اور لبنان میں جو حزب گروہ ہے اس کا مکمل خاتمہ ہوگا، اسے اسلحہ لیا جائے گا، اور لبنان کے اندر اسرائیلی فوج موجود رہے گی، تدریجاً انخلا ہوگا، آہستہ آہستہ انخلا ہوگا۔ اگر انخلا نہ ہوا تو اسرائیلی فوج، اگر لبنان میں شرائط پوری نہ ہوئی تو اسرائیلی فوج لبنان سے نہیں نکلے گی۔ مذاکرات جاری رہیں گے اور امریکہ لبنان کو معاونت کرتا رہے گا، یعنی مالی سپورٹ کرے گا، اور اس کے علاوہ لبنان کی فوج کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ لبنان کی سیکورٹی سنبھالے۔ اب یہ معاہدہ کہ اسرائیلی فوجیں لبنان سے نہ نکلیں، 1000 مربع کلومیٹر علاقہ لبنان کا اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، غزہ سے بھی زیادہ بڑا، تو یہ معاہدہ لبنان کے عوام کو قبول نہیں ہے۔ لبنان کی سڑکوں پر رات گئے لوگ نکلے ہیں، پروٹیسٹ کیے ہیں اور کہا ہے کہ اسرائیل کے سامنے سرنڈر کرنا یہ غلامی ہے، ہم اسے نہیں مانتے ہیں۔